अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का। एक स्टूडेंट उसके बहुत ज़्यादा करीब रहने वाला इंजीनियर को छोड़ गया और छोड़ने के बाद उसका एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर आया और उस इंटरव्यू में उसने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए कि मेरा ख्याल है कि ये मेरी वीडियो इंजीनियर के फॉलोअर्स को ज़रूर देखनी चाहिए। अल्लाह करे ये वीडियो देखकर उनका भी जो है उनकी भी काया पलट जाए और वापस दीन इस्लाम की तरफ आ जाएं और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के हाथों में खेलने वाले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वजह से अपना ईमान बर्बाद ना करें। इसलिए इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट भी दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए मिलकर सुनते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक बागी स्टूडेंट कि जो दीन इस्लाम की तरफ लौट आया है। तो आइए मिलकर उसकी बातें सुने और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें। आइए मिलकर सुनते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अली इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के एक बहुत बड़े फॉलोअर और उनके एक आप यूँ समझिए स्टूडेंट हैं उनके। अली भाई जो थे उसका मैं बहुत फॉलो करता था उसको। तो कब से फॉलो कर रहे थे? मेरे ख्याल में आप जो है स्कूल लाइफ से ही। हाँ, स्कूल लाइफ से, समझे स्कूल लाइफ से उसको फॉलो करता था और वो जो थे कुरान हदीस वो पढ़ते थे और तर्जुमा वगैरह करते थे कुरान और हदीस के। तो हम उसको सुनते थे और वो उलमा के ख़िलाफ़ भी वो बातें करते थे, यहाँ तक कि हमारे जहन को उसने इतना गंदा कर दिया था कि वो उलमा के ख़िलाफ़ उसने बकवासात किए और हमारे जहन भी उलमा के ख़िलाफ़ गंद पड़ा हुआ था। तो उलमा से दूर हो गया। हाँ बिल्कुल, हाँ, मैं उलमा के ख़िलाफ़ हो गया, यहाँ तक कि उसने आगे जाकर मुहद्दिस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बातें बरकातुहू निकल रही हैं और इनके चेले जो है उन्हें बात समझ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, हज़रत अबू बकरा साहबी से आपने फरमाया था कि 4 चीज़ें होना, 5वीं नहीं होना। आलिम बनना, तालिब इल्म या उलमा से सुनने वाला बनना, चौथी चीज़ उलमा से मोहब्बत करने वाला बनना। नहीं सुन सकते, नहीं मिल सकते, लेकिन कम से कम तेरे दिल में मोहब्बत हो। 5वीं चीज़ बनोगे हलाक हो जाओगे। खुद आलिम नहीं, तालिब इल्म नहीं, मोहब्बत भी नहीं है, सुन भी नहीं रहे, ये हलाकत में जाने वाली चीज़ है। अब हम आपको मज़ीद दिखाते हैं कि ये कहता है कि हम सुन के मुहद्दिसीन से भी हम बदजन हो गए, यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा से, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में इस तरह से ने ज़बान इस्तेमाल की। और आपने पिछले दिनों भी देखा, हमने बार बार दिखाया है, जब इसको छोकरा कहा गया कहता है ये बाजारी ज़बान है। और जब यही अल्फाज इसने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, कहते नहीं जी तुम चबले मार रहे हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में बोला जाता है छोकरा लफ्ज़, अपने लिए इसको कहा जाए छोकरा लफ्ज़। इसको जब कहा गया तो वो गुस्ताखी था और यही लफ्ज़ नबी अलैहिस्सलाम के बारे में इसने बोला, कहते नहीं जनाब ये चबला मार रहे हैं। और हमने आपको कई मरतबा दिखाया कि ये नबी अलैहिस्सलाम का किस तरह गुस्ताख है और सहाबा का। और ख़ुद कुरान के बारे में क्या कहता है जनाब? कहते कुरान जिनको नहीं समझ आता वो उनके सामने कुरान ऐसे पढ़ा जाता है जैसे जनाब कोई गालियां दे रहा है फ्रेंच ज़बान में। और आम बात ये कि ये कहता है कि हमें मुल्हिद बना रहा है ये, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब कहता है ना कि किस तरह ये करामात कैसे हो सकती हैं, अकल में नहीं आ सकती। करामत तो वो होती है जो अकल में ना आए। तो अब ये कह रहा है कि हमें इसने मुल्हिद तक बना दिया था। ये कहता मुझे अल्लाह ने बचा लिया। तो शायद कई ऐसे लोग हैं जो मुल्हिद बन गए इस वजह से। ये कैसी तबलीग है कि जिसकी वजह से लोग गुस्ताख बने नबी अलैहिस्सलाम के, सहाबा के, मुहद्दिसीन के, औलिया कराम के, जिनके बारे अल्लाह फरमाते मन आदा अली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से दावत रखी उसे मेरा ऐलान जंग है। सही बात। तो ये सहाबा भी अल्लाह के वली हैं और सबसे बड़े वली तो अल्लाह के नबी हैं। सही बात। तो नबियों के बारे में मैंने आपको पिछले मरतबा दिखाया किस तरह इसने ज़बान इस्तेमाल की और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में किस तरह की तौहीन की, वो हम आपको दिखाते रहते हैं। आप देख लें, विजिट कर लें अली नवाज़ ऑनलाइन चैनल। अब इस के जो इसका चेला है वो क्या कहता है, ज़रा इसकी ज़बानी सुने। मुहद्दिसीन के बारे में भी गलत वो बातें की कि उन्होंने कहा मुहद्दिसीन जो हैं वो अहादीस को सही पेश नहीं करते, गलत पेश करते हैं, हक छुपाते हैं और गलत पेश करते हैं। उस हालांकि वो खुद गाड़ता था अहादीस को। ये इसने इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा, इब्न हजर अस्क़लानी के बारे में कहा और इमाम तिरमिज़ी को इसने कहा ये बाबे हैं, ठीक है ना, ये बाबों के पीछे चलता था। और हमने इसकी तज़ादात दिखाए हैं
کہ کس طرح ایک امام کو گالی دے کے پھر کہتا ہے اس کی بڑا اس کا ادب ہے. مثلا امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بارے میں اس نے کہا یہ بنو امیہ کے پالتو تھے نعوذ باللہ، یہ جو ہے نا وہ اہل بیت سے بغض رکھتے تھے. جب ہم نے دکھایا بعد میں پھر اس نے کہا جناب ابراہیم نخعی تو کہتے ہیں جناب اگر میں ان لوگوں میں شامل ہوتا جو قاتلین حسین ہیں مجھے اللہ معاف بھی کر دیتا، لیکن میں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے سامنے نہ آ سکتا کہ میں ان میں شامل تھا. اللہ مجھے معاف بھی کر دیتا پھر بھی مجھے شرم آتی. کہتے دیکھیں کتنا عشق ہے. ایک دن آپ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بنو امیہ کے پالتو ہیں اور یہ جو ہے وہ نعوذ باللہ ناسبی ہیں، ان کے دل میں بغض تھا اہل بیت کا. اب کہہ رہے ہیں کہ جنہیں بڑے محب تھے. یعنی جہاں اس کو اپنی فیور میں کوئی چیز ملے تو وہ امام بہت بڑا ہے، اور وہی امام اگر کوئی ایسی حق کی بات کرتا ہے جناب وہ تو بابی ہے. تو یہ شخص صرف اپنی پوجا کرواتا ہے اپنے ماننے والوں سے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بجائے یہ نفرت ڈلاتا ہے. اس سے پہلے ہم نے ویڈیو بنائی ہے، اس کے چیلے جا کے اس سے متاثر ہو کے گلیوں بازاروں میں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو گالی دو، نعوذ باللہ من ذالک. وہ بھی ہم نے آپ کو دکھائی ہیں. پھر آگے جا کر انہوں نے تابعین ہو گئے اور صحابہ تک بات پہنچ گئی. انہوں نے کہا صحابہ کی جو جنگیں ہوتی تھی وہ آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، نازک نازک مسئلے میں جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں اس کو یہ جان بوجھ کر وہ چھیڑتا تھا. آخر میں بات پہنچ گئی نبی علیہ السلام کے بارے میں. قرآن کی ایک آیت ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں نہیں اتری، حالانکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ آیت اتری تھی. ہاں وما ينطق عن الهوى، اس طرح کی یہ آیت ہے. یہ آیت وہ کہہ رہے تھے نبی علیہ السلام کے بارے میں نہیں اتری ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اتری ہے. میرے خیال میں آپ ایک لیول آپ کا یہ بھی آیا تھا، مجھے بتایا تھا آپ نے کہ آپ الہاد تک ایتھیسٹ ہونے تک بھی پہنچ گئے تھے. اس کے بارے میں ذرا آپ بتائیے گا. اس کو ہم بہت فالو کرتے تھے، تو اس وجہ سے ہم جو اس کو فالو کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیں کہ اس کو سننے سے پہلے ہمارے دل میں اولیاء کی محبت تھی، علماء کی محبت تھی، اتنی نفرت نہیں تھی، اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت تھی، تمام صحابہ سے محبت تھی، اور نبی علیہ السلام سے محبت تھی. کسی کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بغض نہیں تھا. اب اس کو سننے کے بعد ہمارا حال کیا ہے؟ کئی لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا تو کہتے جناب اس کو سننے کے بعد ہم تو اپنے بھائیوں پر شک کرنے لگے کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے. ہمیں اپنے ماں باپ پر شک ہونے لگا، کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ سارے مشرک ہیں، پتہ نہیں یہ سارے گمراہ ہیں. ہم اولیاء کے دشمن بن گئے. یہاں تک اس نے اسی انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ جو ہے میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو مطلب حدیث ہے نا، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آخری زمانے میں لوگ پھر جائیں گے، اور پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ جنت میں میرے صحابی آئیں گے، حوض کوثر پر میں کہوں گا تم نے بدعت اختیار کی ہے، دور ہو جاؤ. تو اس بندہ یہ کہتا میں نے وہ ابوبکر صدیق عمر فاروق کو کہا کہ ان کے بارے میں کہا کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے دھتکارے گے، نعوذ باللہ من ذالک، جنہوں نے ساری زندگی ساتھ دیا. کہتا میرے دل میں آیا اور میں نے لوگوں کو وہ روایتیں جو ہے نا بھیج کے کہا کہ یہ ابوبکر ہیں اور عمر ہیں، اور کہتا کہ اب ہم ملحد ہونے کے قریب تھے. تو جو سننے والے ذرا غور کریں کہ اب آپ کے اندر چینجنگ جو آئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو بغض آیا، یہ حسد آیا، یہ کیا ہے؟ حسد آنا کیا یہ چینجنگ ہوتی ہے؟ بغض آنا یہ چینجنگ ہوتی ہے؟ یا محبت آنا، عبادت میں شوق بڑھنا؟ یہ تو آپ میں اندر ہے ہی نہیں. تو اب آپ رات کو سونے سے پہلے ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے کہ آپ ہدایت کے چکر میں آپ تو گمراہی کی طرف پڑھ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ہمیں ہدایت آگے جناب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کے پیچھے جا کے تو آپ گستاخ بن گئے. آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، صحابہ کے مقابلے میں اس کو لائیں، نبی علیہ السلام کے مقابلے میں اس کو لائیں، اولیاء کرام کے مقابلے میں اس کو لائیں. جو یہ زبان بولتا ہے وہی بولی آپ بولتے ہیں. یہاں تک پہنچ گئے تھے اس کے یہ بیانات سن کر، غلط بیانات، اچھے بیانات ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، غلط بیانات سن کر ہم الہاد تک پہنچ گئے تھے. اب ہم الہاد تک پہنچ گئے تو ہمارے ذہنوں میں یہ سوالات آتے تھے، بھائی جب الہاد تک پہنچ گئے ہیں تو اب یہ کائنات کس طرح بنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ الیاذ باللہ کس طرح ہوں گے، اور وجود بھی کس طرح ہوگا. اس طرح کے ہمارے ذہنوں میں مختلف قسم کے خیالات آتے تھے. اور جتنے بھی ملحدین ہیں آپ دیکھیں کہ ان کے چینل پہ اس کی ویڈیوز ہیں، وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو اس کے پیچھے جائے گا وہ ملحد بن ہی جائے گا کسی طریقے سے، کیونکہ اس نے جو طریقے دیے ہیں نا انہی طریقوں سے وہ بندے ملحد بن جاتے ہیں. تو وہ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. قادیان اس کو سپورٹ کرتے ہیں. رافضی جو شیعہ ہے، جو نبی علیہ السلام کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ ہیں، وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس کی غلط تفاسیر کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے. اب اس کے بارے میں
اور بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ہاں بالکل ہاں بہت متنفر ہو گئے، وہ سارے علماء سے ہو گئے، اور یہاں تک بھی تابعین سے بھی وہ ان کو متنفر کر دیا، تابعین سے متنفر کیا، بلکہ اس نے تابعین کے بارے میں کہا نعوذ باللہ وہ چڈو ہیں، اور چڈو کا ایک مطلب نعوذ باللہ زانی ہوتا ہے، بد چلن ہوتا ہے۔ جو تابعین اتنے بڑے درجے والے، ان کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرے گا، اس کی زبان پھر کھل جاتی ہے۔ پہلے علماء کرام کے خلاف زبان استعمال کھولی اس نے، پھر جو ہے وہ اولیاء کرام کے، پھر اس کے بعد محدثین، امام بخاری کو بھی اس نے کہا یہ خائن ہے، ابن حجر اسقلانی کو کہا ہے، اور امام ابو داؤد کو اس نے کہا ہے کہ وہ حدیثیں چھپاتے تھے، امام ترمذی کو اس نے کہا ہے، بڑے بڑے محدثین۔ اور اب پچھلے دنوں آپ دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تمہارے مامے ہیں۔ امام بخاری نے یہ لکھا اپنی کتاب میں کہ رافضیوں کے پیچھے نماز پڑھنا ایسے ہے جیسے یہودی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، کہتے ہیں یہ تمہارے مامے، اپنے مامے اپنے پاس رکھو، بھائی یہ مامے ہمارے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ حدیث میں کیا، حدیث کا مفہوم کیا ہے، تو ہمارے ماموں کی جو کتابیں ہیں تم کیوں اپنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں، یہ ذرا ہٹا لو نا، یہ نہیں ہٹائے گا، کیونکہ یہاں سے تو اس کا ڈرامہ ہی چلتا ہے۔ ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، کافی اسٹوڈنٹس ابھی یعنی کہ آہستہ آہستہ الحاد کی طرف جا رہے ہیں اسی کی وجہ سے۔ تو کیونکہ یہ سٹیپس ہیں، کیونکہ علماء سے متنفر ہوئے، پھر آگے جا کر محدثین سے ہوئے، پھر صحابہ سے ہوئے، پھر اللہ کے نبی وسلم کی بات بھی ہر بات وہی سے نہیں ہے، تو پھر آگے رہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جب علماء سے متنفر ہوئے تو پھر لوگ خود سے تحقیق کرتے ہیں اور خود سے پھر ان لوگوں کو سنتے ہیں جو ملحدین اس وقت سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں۔ دوستو آپ نے دیکھا اور سنا کہ یہ مرزا کا چیلا تھا جو اب اس کو چھوڑ چکا ہے، اور کئی چیلے اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ ایک انجینئر تھا وہ بھی اس کو چھوڑ چکا، اب اس کے خلاف ویڈیو بناتا ہے۔ اس سے جب میرا رابطہ ہوا کہتا جناب جب میں اس کو سننے لگا تو میرے دل میں صحابہ کا بغض آنے لگا۔ میں رات کو پھر میں نے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا فرق کیوں ہو رہا ہے، جب پہلے میرے دل میں صحابہ کی محبت تھی اب میرے دل میں صحابہ کا بغض آیا ہے۔ کہتے پھر میں نتیجے پر پہنچا کہ یہ مرزا کے قریب ہونے کا صلہ ہے، جو مرزا کے قریب ہو جائے گا وہ صحابہ کا دشمن بن جائے گا، اولیاء کا دشمن بن جائے گا۔ تو اس نے کہا میں تو صحابہ کا دشمن بن چکا تھا، اور ہمارے ایک دوست ہے کوریا سے، انہوں نے کہا میں تو صحابہ کو گالیاں دیتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی اختلافی مسائل اٹھا کے لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی نفرت ڈالتا ہے، پھر صحابہ کے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، اور ان کی آخرت کیا ہو جاتی ہے، تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ دوستو اپنی آخرت کو بچائیے اور ایسے لفنگوں سے بچیے، کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں، محدثین کے بارے میں، یہ مامے ہیں، ماما پارٹی ہے، یہ ایک راہ چلتے ایک لوفر آدمی کی زبان ہو سکتی ہے، اہل علم کی زبان اس طرح نہیں ہوتی۔ اہل علم کی جب آپ گفتگو سنیں گے آپ کے دل میں صحابہ کی محبت آئے گی، اولیاء کرام کی محبت آئے گی، اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کے محبوب کی محبت آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ناظرین ہم نے دیکھا کہ کس طرح انجینئر کا ایک فالوور بہت زیادہ قریب رہنے والا اور صبح شام اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنے والا کس طرح وہاں سے پیچھے ہو گیا، اور اللہ پاک نے، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ پاک کا اس پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس کے ایمان کو بچا لیا، کہ اس نے اپنا خود ہی احتساب کیا کہ یہ دیکھیں کہ پہلے علماء پر بکواس شروع کی، پھر محدثین پر، مفکرین پر، اس کے بعد ائمہ مجتہدین پر، پھر چلتا چلتا یہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام بخاری، اسی طرح مختلف چلتا چلتا پھر تبع تابعین تک پہنچا، پھر تابعین پر بکواس کی، پھر اس کے بعد صحابہ کرام سے بغض جو اس کے دل میں تھا اس پر اس نے بات کی اور عوام کو صحابہ سے دور کیا، پھر نبیوں پر بھونکنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں نے ویڈیو ایک لگائی ہے اپنے چینل پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام پر اس نے بہتان باندھا اور بکواس کی، زبان درازی کی۔ اور جب میرا خیال ہے کہ جب میری نظر میں تو جب اولیاء اللہ کی ہم گستاخی کرتے ہیں تو ایمان ہمارا اسی وقت خطرے میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ ولی شلی کچھ نہیں ہوتا معاذ اللہ، یا ان اولیاء نے سارا کچھ کیا، تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو صحابہ اکرام وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، اور سب سے بڑے اللہ کے ولی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ جب ہم اللہ کے ولیوں پر زبان درازی کریں گے تو بات کہاں تک پہنچ جائے گی، ذرا سوچئے تو صحیح یار۔ تو اللہ پاک تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے دماغ میں یہ بٹھا دیا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر بات وحی سے نہیں کرتے،
تو کہنے کا مقصد یہ کہتا ہے اس کے بعد ہم سوچنے لگ پڑے کہ اگر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر بات ہر کام وحی سے نہیں کرتے تو پھر ہمیں صحیح اسلام ڈھونڈنا چاہیے معاذ اللہ، یعنی کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات بھی آگے بڑھ گئی۔ تو اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو مرزا غلام احمد قادیانی اس کا بھی طریقہ یہی تھا، اس نے پہلے عوام کو علماء سے دور کیا، عوام کو اولیاء سے دور کیا، پھر آہستہ آہستہ لمحہ بلمحہ سلو پوائزن دیتا ایک وقت آیا کہ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق علماء انبیاء کے وارث ہیں، ٹوٹیاں کسنے والے نہیں۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔